شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों और माँ और बहनों, आपने बड़ी अच्छी तकरीरें सुनी। ज़रूरत है कि तकरीरों का ध्यान दिया जाए और उन पर अमल किया जाए। अभी जो आपकी तकरीर आपने सुना है, आपको पता है पूरी नस्ल का नाम हो रही है, तो लोगों से नहीं बता गया, आपको एहसास हो ना हो, लेकिन लोगों को एहसास है इसका। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको एहसास है पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है। क्यों? इसलिए कि कोई औलाद, किसी की औलाद सही रास्ते पर नहीं हो रही जी, कहीं और भटक जा रही है। जबकि हमारी पूंजी है, उसका दिल के पूंजी कौन लोग है? ये नहीं, हमारी औलाद है ना, यही पूंजी है। लेकिन इसको हम लोग बड़ी आज़ादी से बताते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो, हमारी औलाद सही रास्ते पर गामजन रहे, हमारी औलाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआ करे, हमारी औलाद जन्नत का मुस्तहिक बन जाए, तो इस्लाम की इस तरबियत का ख्याल करना होगा जी। अभी जो आपने सुना, शुरू से इस्लाम ने जो तरीका बताया है बच्चों की तरबियत का, उस तरबियत में क्या करना पड़ेगा, आपको गवारा करना पड़ेगा। गवारा करेंगे यकीनन कुरान सुन्नत की तालीम पर आपका बच्चा नेक होगा, सालेह होगा और आपको मरने के बाद आपकी दुआ करेगा। सत्य जारिया सुनते हैं ना, सत्य जारिया होगा, इससे बड़ा करने भाई क्या है? रही बात रोजी की, रोजी आपका इंसान रोजी के लिए परेशान है कि हमारा बेटा बड़ी पोस्ट पर चला जाए, कोई बड़ा हाकिम बन जाए, ऐसा हो जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ताकि ज़्यादा कमाए और आराम और आसाइश के साथ खाए भी उस दौरान। आपको पता है कितना हो कोई इंसान मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है तकदीर में वही होगा। उतनी ही रोजी लिखी गई है, उतनी ही रोजी मिलेगी जितनी को नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी नस्ल को बिगाड़िए नहीं। जो बातें कही गई हैं शुरू से उनका हमें ख्याल रखना होगा। दीनी तालीम बच्चों को दिलाइए इस यकीन के साथ कि हमारा बच्चा नेक होगा, रोजी का दामन अल्लाह है। और आपको पता नहीं है, आप इस माहौल में नहीं है, आप उस माहौल में है, कोई बच्चा बेकार नहीं। आज इस दुनिया में चाहे दीनी तालीम हासिल कराओ या दुनियावी तालीम, कोई बच्चा बेकार नहीं है। खास तौर से दीनी तालीम हासिल करने वाला और दुनियावी तालीम हासिल करने वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं, सही रास्ते से डगमगा जाते हैं। लेकिन दीन की तालीम हासिल करने वाला बच्चा, आप यकीन कीजिए, अगर इखलास के साथ, अगर इस्लाम के उसूल ज़ाब्ते को का उसकी परवरिश करते हैं, यकीन कीजिए तो आपका बच्चा नेक होगा, है ना, और रोजी का दामन आता है। हमारे सामने ऐसे लोग हैं, कितने मदारिस के फारिग होने वाले तलबा नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं जी, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, कितने आप गिन नहीं सकते। अभी आपको क्या चाहिए? आपका बच्चा कहाँ पीछे है? आपका बच्चा कुरान और सुन्नत पढ़ा है, फजीलत किया है, फाजिल हो गया, आपकी बच्ची फजीलत कर ली और उसको नौकरी भी मिल गई, क्या कमी रह गई आपको? तो क्यों आप नफरत करते मदरसों से? मदरसे की तालीम सुनिए, मदरसे की तालीम पर जन्नत का वाला है, मदरसे की तालीम पर जन्नत का वाला है और किसी तालीम पर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा से कुछ निकलने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की राह को आसान कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो सही है जी, है किसी के बारे में ये बात कही गई है, हरगिज़ नहीं।
دینی تعلیم کے سلسلے میں بات کہی گئی ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے آپ دینی تعلیم حاصل کرائیے۔ اور الحمدللہ مدرسوں کے اندر صرف دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے، انگلش، ہندی، حساب ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، پھر کمی کیا رہ جا رہی ہے۔ اور آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی نوکری کر رہے ہیں، کسی سے پیچھے نہیں ہے، تو میرے بھائی آگے ہم کیوں نفرت کرتے ہیں اور کیوں بچوں کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتے؟ بہرحال میں نے یہ شہر کی تقریر پر میں نے آپ کو تنبیہ کیا ہے کہ کبھی مت بھولیے جو باتیں کہی گئی ہیں، یقیناً ان کو اختیار کریے، بچوں پر اپنی محنت صرف کیجیے، اپنا پیسہ صرف کیجیے، کس لیے؟ ان کو نیک بنانے کے لیے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کے لیے محنت کیجیے۔ جی روزے کا دانے کو اللہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، جو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس صلاحیت ہے، ان کے پاس ڈگری ہے، پتہ ہے آپ کو اونچی اونچی تنخواہیں کو مل رہی ہے، 50,000 60,000 70,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، کم ہے۔ آپ سرکاری نوکری اور آزاد ہیں، سرکار کے تابع نہیں ہے، سرکار کے تابع نہیں ہے، وہ پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں، لیکن اتنی اونچی اونچی تنخواہ ان کو مل رہی ہے۔ کیوں؟ جب آپ بھی بچے کو لائق اور فائق بنائیے گا تو 50,000 کم ہے، 70,000 کم ہے نہیں ہے، اور دینی ماحول میں رہ کر کے، دیندار رہ کر کے، اللہ میرے بھائی بالیوں کو سمجھا جائے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، نماز جو ایک انسان کو پاک اور صاف کر کے جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اس کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، نماز ہم کیسے پڑھیں یا وضو کیسے کریں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت جس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو باہر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا نماز بات ہے اللہ اچھی بتائی۔ اتنے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جنتی بن جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولیے نا، ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا ہے؟ سب لوگ کہیں گے کہ میں جنت کا خواہشمند، جنت کا نہیں کافر نہیں، بغیر نماز پڑھے ہوئے اور نماز کو رسول اللہ کے طریقے پر پڑھے ہوئے جنت میں آدمی نہیں جا سکتا۔ جی نہیں جائے گا، جنت سے معلوم ہے، اس چیز کو آپ یقین رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول اولی ہو، آپ مرے اور جنت میں چلے جائیں، تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، اور کس طرح نماز پڑھنی ہوگی؟ ایسے پڑھانی نہیں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، یہاں پڑھا، یہ بازار گئے، یہ بہادر بازار گئے تو وہاں نہیں پڑھا، سسرال گئے تو نہیں پڑھا، مہمان لوگ آئے تو پڑھ، اس نماز کی تو نماز وابل جانا وبال جان ہے۔ میں کھانا چاہتا ہوں، سنیے صاف صاف بولنا چاہتا ہوں، ایسی نماز جو رسول اللہ کے طریقے پر ہو، اگر کوئی صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ نماز کا خیال کرتے ہوئے اور علم رکھتے ہوئے نماز کے طریقے کو جانتے ہوئے اگر کوئی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، یقیناً جنتی ہوگا۔ جی اس کی دلیل کیا بتاتا ہوں میں آپ کو، کئی دلائل ہیں، لیکن ایک حدیث نسائی شریف کی بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں فرض کیا ہے، جو شخص ان نمازوں کو وقت پر پڑھے، غور کیجیے گا، وقت پر پڑھے اور رکوع صحیح کرے، سجدہ صحیح کرے اور اعتدال کے ساتھ خشوع خضوع یا اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھے، اگر ان صفات کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ دیکھا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ ہے کس نمبر کے بارے میں یہ بات، یہ سب میں بات نہیں کہی گئی ہے، یہ دوسرے کا سے کہی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز اگر کوئی صحیح پڑھنے لگے تو ایک تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ گناہوں سے رک جاتا ہے، نماز روک دیتی ہے، نماز کیا ہے روک دیتی ہے، اور بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا بتائیے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور بے انتہا اجر و ثواب مل گئے، اور جو برائیاں تھیں وہ اس کی زندگی سے ختم ہو گئی، جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت کا مستحق ہو، لیکن جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت کی۔ جی
تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جنت کے طلبگار اگر ہیں تو نماز پڑھنی جی ورنہ بے نمازی آدمی جہنم میں جائے گا، اس کا کسی کو اختلاف نہیں، جہنم میں جائے گا وہ، اختلاف اس میں کہ نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ نکالا جائے گا۔ تو کچھ بڑے بڑے علماء محققین علماء کہتے ہیں کہ کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم ہے اور مرنا ہے۔ یہاں پر دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ اس کو نکالا جائے گا سزا بھگتنے کے بعد۔ تو کیا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں اور سزا صاف کر کے جنت میں آ جائیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں؟ میرے بھائی آپ بولیے نا، کوئی چاہتا ہے ہم لوگوں میں سے؟ تب نہیں چاہتا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں نماز میں چھٹی کرتے ہیں یا کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے روزانہ بات ہے کہ آپ نماز کے پابند بنیے۔ کیسے نماز پڑھنا بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کیسے آپ کریں گے؟ وضو کرنے کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ کہنا، سب سے پہلے بسم اللہ کہنا، اس کے بعد ہتھیلی تک ہاتھ دھلنا، ٹھیک ہے؟ صرف بسم اللہ کہنا، بسم اللہ کا نہیں کر سکتے، بسم اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد یہاں تک ہتھیلی تک آپ کو دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ناک کو پانی یہ کلی کرنی ہے، کلی کرنی ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چاہے تو ایک ہی پھلو سے کلی بھی کر سکتے ہیں اور ناک بھی بند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد چہرہ دھلنا ہے، چہرہ دھلنا ہے، تو چہرہ دھلنے کے آپ جانے چہرے کی حد کہاں تک ہے؟ یہ ٹھنڈی تک ہے، اوپر سے پیشانی کے پاس ہے ٹھنڈی تک، اس کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک ہے چہرے کی حد، یہ پورا دھلنا چاہیے، اس میں نہیں چھوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد دونوں ہاتھ کو دھلنا ہے، دونوں ہاتھ دھلنا ہے، کہاں تک دھلنا ہے؟ یہ کیہونی تک، کیہونی تک مطلب کیہونی سمیت، یہ کیہونی ہے نا، کیہونی کے اوپر تک دھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھ دھلنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہلال کرنا ہے، دونوں ہاتھوں میں ہلال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کا مسح آپ جو پانی ایک ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد یہ سر کا یہ پیشانی سے آپ شروع کیجیے، اس کو ایسے لائیے، آپ کہاں تک لائیے؟ اس گھٹی تک لائیے، دونوں ہاتھ کو یہاں تک، اور پھر یہاں سے لوٹائیے کہاں تک؟ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، جہاں تک آپ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہاں تک، ٹھیک ہے؟ لوٹائیے، ایک بار سر کا مسح کرنا ہے، باقی اگر آپ جتنی بار دھل سکتے ہیں، ایک بار بھی ثابت ہے، 2 بار بھی ثابت ہے، 3 بار دھلے تو اور بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سر کا مسح ایک بار ہے۔ اس سر کا مسح ہو سمجھ گئے؟ سر کا مسح یہاں سے شروع کریں گے، پھر یہاں گھٹی تک لائیں گے، پھر ایسے ہی جو ہے نا پھر یہاں تک لائیں گے الٹا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بار ہوگا۔ اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے، تو کان کے مسح کے لیے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اندر ڈالیں گے، اندر، اور اس سے کان کے اندر کا مسح کریں گے، دیکھیے ایسے کان میں ڈال کر کے ایسے اس کو نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اوپر کان کے اوپر یہ جو ہے نا انگوٹھے سے مسح کریں گے، یہ انگوٹھے سے مسح کریں گے، یہ ہو گیا سر اور کان کا مسح ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، گردن کا مسح، گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گردن کا مسح نہیں کرنا۔ اس کے بعد پاؤں دھلنا ہے، پاؤں کہاں تک دھلنا ہے؟ یہ ٹخنے سے اوپر، ٹخنا یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، ابھری ہوئی ہڈی اس کے اوپر تک دھلنا ہے، جی دھلنا ہے دونوں پاؤں۔ اس کے بعد پاؤں کو جو ہے خلال بھی کرنا ہے دونوں انگلی سے، تاکہ کہیں خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کا وضو، وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے بتائیے؟ کوئی کسی کو یاد ہے؟ کسی کو دعا یاد ہے؟ اشہد لا الہ یہ دعا یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ اور کسی کو یاد ہے تو ہاتھ اٹھائیے تو جس کو دعا یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ اور کوئی ہاتھ اٹھائے تو جس کو دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ دیکھیے سب کو یاد ہے۔ اب آپ آئیں گے کیوں یاد کریں؟ آپ کو کیوں یاد کریں؟ دیکھیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا کچھ کیا ہے کہ پڑھا ہے تو پڑھنا ہے، سب سے پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں، دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ کو توابین، یہ صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن یہ صحیح کے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔
اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے نا، اس دعا کو فتح لہو ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل۔ اللہ، آپ کو معلوم تھا؟ حدیث معلوم تھی؟ نہیں معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ خدا کی کتنی بڑی بات ہے، اس لیے ہم اس دعا کو یاد رکھا ہے۔ کیوں نہیں یاد کریں گے؟ کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے جنت کا دروازے کھل جائیں، نہیں چاہتے ہم لوگ۔ ضرور ہر آدمی کی خواہش ہوگی، لیکن بہت سارے نوجوان بچے بھی ہیں اور بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں، ان کو دعا بتائیے، ضرور یاد کیجیے، ہے نا؟ ایک دم آسان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ یاد کریں گے ہم لوگ، انشاءاللہ تعالی یاد کریں گے۔ چلیے وہ اور وضو سے بھی سارے گناہ اعضائے وضو کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے ٹائم کم ہے نا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو باہر آنے چیزیں ہیں، اس لیے ہم وضو مت کریں جس سے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ چیز اچھا مان لیجیے آپ اس حالت میں ہیں کہ پانی نہیں چھو سکتے، یا پانی نہیں ہے آپ بتا، ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر نے آپ پانی چھوٹنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، یا پانی تک آپ جا نہیں سکتے، دشمن ہے یا کوئی کسی کا ڈر ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ کو اس طرح کے حالات میں آپ کو تیمم کرنا ہے۔ تیمم کیسے کریں اس کو جاننا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو دیکھا کہ پورا یہاں پہ ایک ٹھیلا یہاں پہ پھر ٹھیلا جو ہے پاؤں پر پھینک دیا، نہیں، وہیں ٹھیلا پھینکنے کی ضرورت ہے۔ سنیے صحیح طریقہ کیا ہے، تیمم کرنا ہے آپ کو، تو کیسے کریں؟ ایک بار بسم اللہ کر ایک بار مٹی بنا لیا آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس کو پھونک دیجیے، اور اس کے بعد چہرے پر پھیر لیجیے اور ہاتھ پر پھیر لیجیے، ہو گیا، تیمم ہو گیا۔ ایک بار صرف مارنا ہے، مار کر پھونک دیجیے اور اس کے بعد چہرے پر پھیر لیجیے، اور اتنا پورا نہیں، یہاں ہو گیا، تیمم ہو گیا، اتنا آسان، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی، کئی معلوم نہیں پا رہے ہیں یا مشکل آپ نے استعمال کرنا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، بتائیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اتنا ٹھنڈی کا موسم ہے نا، پاؤں دھلنے میں زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، اوپر دھلنے میں زیادہ ٹھنڈی نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پاؤں دھلنے میں ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے، تو آپ کو زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، پریشان ہیں آپ، تو آپ پاؤں نہ دھلیں، آپ وضو کر کے ایک بار وضو تو کرنا ہوگا، ایک بار وضو کرنا ہوگا، وضو کر کے موزہ پہن لیجیے، ٹھیک ہے، اگر چمڑے کا موزہ ہو تو اور اچھا ہے، لیکن سوتی کے موزے پر بھی موٹا ہے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ وضو کر کے پہننا ہوگا، جی وضو کر کے موزہ چڑھا دیجیے، اور اس پر اگر آپ گھر پہ رہنے والے ہیں تو ایک دن اور ایک رات، دیکھیے ایک دن اور ایک رات آپ مسح کر سکتے ہیں، اس کو نہیں نکالنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں نکالنا ہے۔ اچھا، اور اگر مسافر نے سفر کیا ہے تو 3 دن اور 3 رات اس موزے پر مسح کرنا ہے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ پانی میں کر کے آپ ایسے سے کر لیجیے، یہ جو ہے نا ایسے ہاتھ آپ کا بھیگا رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے آپ اس طرح عادت کر لیجیے، ہو گیا، بائیں سے آپ اس کو پھیر لیجیے، یہ آپ کے معاف کا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، موزے پر مسح ہو گیا، کتنی سہولت۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، اللہ بہت مہربان ہے اور اس نے اتنا آسان کر دیا ہے معاملے۔ اب تو آپ کو دیکھیے نا، ہم لوگ بچپن میں تھے تو اگر مان لیجیے کبھی نہانا پڑا صبح کو تو کہاں نہاتے تھے؟ کون بھی نہیں تھا، ہینڈ پائپ جو ہے نہیں تھا، گاؤں میں کہیں ایک جگہ پائپ آؤٹ دن کے بعد آیا، ندی میں جا کے ڈبکی مارتے تھے، اللہ ندی کے پانی اور ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں گے، وہی وقت تھا، ہے نا، کہیں وہ آفس میں ایک جگہ ہمارے یہاں ہینڈ پائپ تھا، وہاں جا کر آفس کے اندر ہم کو یاد ہے کہ ہم نے غسل کیا ہے نا، تو اس طرح کا حال تھا پہلے۔ اب دیکھیے کیا ہے، کتنے سہولت اللہ نے دی ہے، آپ گیزر لگوا لیجیے، گیزر لگوا لیجیے، آپ اگر گیزر لگانے کی شکتی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا ایک یہ پانی گرم کر لیجیے، اب آپ کو چولہا بھی نہیں جھونکنا ہے، گیس پر پانی یا گرم کر کے آپ نے وضو کر، کتنی آسانی ہے۔ پھر بھی کوئی عورت یا کوئی مرد نماز نہ پڑھے تو
تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانا اس کو پسند ہے، سن رہے ہیں، اس کو جاننا میں جانا پسند ہے، تبھی تو نہیں پڑھ رہا ہے، ساری سہولتیں رب العالمین نے دی ہیں، اور پھر بھی اگر وہ نہیں اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کو کیا کھانا ہے بھائی؟ اس لیے ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، اللہ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیے اور نماز کی پابندی کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے نماز کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے وضو کرنے کے بعد ہمیں نیت کرنا ہے، نیت کرتے ہیں نا، تو نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح نیت کرنا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں کیا بولتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، اللہ کا نیت کرتا ہوں، نیت کرنے کا اتنی نماز کے ظہر کے فرض سنت پیچھے اجتماع کے، ہے نا، کیا کہتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہنا، اور کہتے ہیں دعا نیت یاد کر لیجیے، نیت یاد کریے، جنازہ بتائیے نیت یاد کیجیے، عید میں جائیے بھائی کو نیت یاد کرنا، عجیب بات ہے۔ آپ لوگ کو یاد ہے کہ ہم لوگ بچپن میں جو ہے نا ایک نیت نامہ کتاب ہے، پوری رٹ لیے تھے عربی اور اردو میں، سمجھ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے پہلے، اتنی محنت تو کرواتے ہیں، الگ کوئی بات نہیں، نیت کرنا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں بولنا، دل کے ارادے کا نام نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھنے، سنت پڑھنے، فرض پڑھنے، آپ دل میں رہے آپ معاملہ کرنا، کچھ نہیں بولنا، اللہ اکبر کا نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا لازم ہے نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے نیت آپ کرنی ہوگی، زبان سے نہیں کہنا ہے، دل میں ارادہ ہو کہ ہم کیا کرنا ہے، کس لیے ہم نیت مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیت ماننے کے کہاں اٹھاتے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رفض کہاں پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کر لیتا ہے، رسول اللہ کے طریقہ حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ثابت ہیں، کبھی آپ نے کندھے تک ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، اور کبھی آپ نے کان تک اٹھایا، یہ دونوں حدیث صحیح ہے، تو اگر کوئی کندھے تک اٹھاتا ہے وہ بھی صحیح، اور اگر کوئی کان کے لوٹ تک اٹھاتا ہے وہ بھی صحیح، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہاتھ جو ہے نا یہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، ایسے، ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور یہ بالکل انگلیاں ملی نہیں، تھوڑی تھوڑی الگ، انگلیاں ملی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی الگ ہونی چاہیے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ کندھا قریب کرنا ہے تو ایسا کر لے آدمی، اور اگر کان کے لوٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور اونچا کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے رفع الیدین کرنے کا، ہاتھ اٹھانے کا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، نیت ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کہاں ماننا ہے، کیسے ماننا ہے؟ تو نیت جو ہے نا آپ کو پتا ہے سینے پر ماننا ہے، اور یہی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نام کے نیچے وہ حدیث صحیح ہے، جی انصاف کی بات کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو نیت مانتے ہیں نیچے ان کو بھی انصاف سے کرنا، اس لیے کہ ہم سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنے منمانی نہیں کسی امام کی وجہ سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے، تو صحیح حدیث آتی ہے کہ آپ نے سینے پر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھنا، تو سینہ کہاں ہے؟ یہاں سینہ ہے، آپ جو ہے ایسے سینے پر مانیے، اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس ہاتھ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو آپ اس کو پکڑ لیجیے، یہ کلائی ہے، کلائی کو پکڑ لیجیے، ٹھیک ہے؟ چاہے جیسے پکڑ لیجیے، ٹھیک ہے؟ یا رکھیے، پکڑنا اور رکھنا دونوں ثابت ہیں، تو ایسے ہی آپ رکھ لیجیے، پکڑیے نہیں، یا پھر پکڑ لیجیے ایسے، ٹھیک ہے؟ دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کیونکہ تک نہیں کرنا، کڑائی تک کرنا ہی کڑائی ہے، کیونکہ تک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ نیت جو ہے نا ایسے مانتے ہیں پیٹ پر، پیٹ پر نہیں ماننا، یہ پیٹ ہے تو سینے پر ماننا چاہیے، یہ ثابت ہے سینے پر ماننا، تو ٹھیک ہے؟ کیفیت معلوم ہو گئی، سینے پر رکھے آدمی اور ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑ لے، کیا انگلیوں کو ایسے ہی رکھ لے، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نیچے کا ہاتھ باندھنا چاہیے، ان کی عورتیں اوپر ہاتھ باندھتی ہیں، اپنی عورتوں سے اوپر ہاتھ باندھواتے ہیں، ہے نا؟ اور اس حدیث کی وجہ سے نہیں، وہ قیاس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر پردہ ہے، عورت اس پر ہاتھ باندھے گی تو پردہ ہے، جی یہ بات، یہ نہیں کہ حدیث سے سینے پر باندھے گی، ہمارا عورت سے برابر ہے نماز پڑھنے میں، یہ نہیں، پردہ کی وجہ سے، یہ عجیب والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جو حدیث کے تابع ہیں، حدیث کے بعد وہی عورت سینے پر ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یعنی سورۃ فاتحہ سورۃ پڑھیں گے، یہ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، تب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بسم اللہ کر کے سورہ پڑھیں گے،
اس کے بعد جب رکوع میں جانا ہوگا تو رکوع میں جاتے وقت بھی رفع کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، اطمینان سے رکوع کریں گے، اطمینان سے رکوع کریں گے۔ رکوع میں خاص طور سے بات کا خیال رکھنا ہے کہ سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے، سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پیٹھ بھیڑوں کی طرح جو ہے نا اٹھ جائے اور سر نیچے ہو جائے، اس طریقے سے عام طور پر ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں جی ہاں بتا اچھا سوال کیا ہے نا۔ بعض لوگ کیا ہے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، رکوع کی حالت میں پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ پاؤں کی طرف دیکھنا ہے، ہر حال میں ہمیں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، سوائے ایک حالت کو بتاؤں تو میں باقی حالات میں سجدہ کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب سجدہ کی طرف دیکھیں گے تو ہمارا سر اور پیٹھ بھی برابر ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو پاؤں کو کہتے ہیں ان کا سر نیچے ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کی طرف دیکھنا یاد رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد پیٹھ اور سر برابر ہونا چاہیے، اور حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لمن یقیم ظہرہ ہے نا فی الرکوع والسجود، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع سجدے کو میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں رکھتا ہے، یہ صحیح حدیث آتی ہے، اس لیے اس کا خاص طور سے خیال کرنا چاہیے اور اس سے انتخاب بھی لینا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے پیٹھ اور سر برابر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد میں پھر رفع دین کریں گے، ٹھیک ہے، رفع دین کریں گے اور ٹھہرے ہوئے اطمینان سے ٹھہر کر کے اس کو قوما کہتے ہیں، اطمینان سے ٹھہر کر تب جائیں گے رکوع میں، ایسا نہیں ہو جائے گا، سجدہ میں جائیں گے تو پہلے کیا رکھیں گے، سوال ہے سجدہ میں جائیں گے تو پہلے گھٹنا رکھیں گے کہ پاؤں رکھیں گے، امام سمجھ اللہ آپ نے سوال کو محفوظ رکھیے انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے، ابھی تنہا نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، امام والی بات میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو گھٹنے پر پاؤں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب سجدے میں جائیں گے ہم سجدے میں سب سے پہلے ہمارا پاؤں یا ہمارا ہاتھ گرنا چاہیے، ہمارا ہاتھ جو ہے زمین پر جانا چاہیے، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے کہ پہلے پر ہاتھ یہ جائے اس کے بعد گھٹنا جائے گا، بعض لوگ پہلے گھٹنا رکھ دیتے ہیں تب پاؤں رکھتے ہیں تب ہاتھ رکھتے ہیں، ہے نا، اس سلسلے پر جو حدیث آتی ہے وہ صحیح ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح روایت کیا ہے کہ مطلب وہی ہے پہلے ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع ہے کہ اطمینان سے رکوع کی اور اطمینان رکوع کی دعا کی، سجدے میں جائیے اطمینان سے سجدہ کیجیے، تو سجدہ کی حالت میں آپ کا ہاتھ کہاں آنا چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے، اور کتنے اعلیٰ پر سجدہ کرنا، کتنے اعلیٰ پر سجدہ کرنا، تو سجدے کی حالت میں ہمارا ہاتھ جو ہے کندھے کے مقابل ہو، کندھے کے مقابل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بغل سے آنا کرتے ہیں، بغل یہ سٹائے نہیں، اس طرح سے لوگ سٹا لیتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے سٹا لیتے ہیں پہلو میں، اب کچھ لوگ اس پر رکھ دیتے ہیں، یہ ران نہیں، نہ ران پہ رکھنا ہے اور سٹانا ہے پہلو میں، الگ رکھنا ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے، اور ہاتھ رہے گا سامنے کس کے، ہاتھ رہے گا سامنے کس کے سامنے رہے گا، کاندھے کے مقابل ہے، ٹھیک ہے، زیادہ صحیح بات نہیں ہے، تو یہ ہوا۔ اچھا اس کے بعد دعا پڑھیں گے، کتنے اعلیٰ کو سجدہ کرنا یہ بھی معلوم کرنا، 7 اعلیٰ، سجدہ ہمارا 7 اعلیٰ پر ہونا چاہیے، 2 پاؤں ہے نا، 2 ہاتھ اور 2 گھٹنا، 6 ہو گئے، 2 پاؤں 2 گھٹنا 2 ہاتھ 6 ہو گئے، اس کے بعد ایک جو ہے نا پیشانی اور ناک، یہ ناک بھی داخل ہے اس میں، ایسا ہے صرف پیشانی کے ناک پر نہیں، دونوں ایک میں داخل ہے، یہ کل 7 اعلیٰ ہے جنہوں میں سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا سجدہ سے اٹھیں گے، پھر پورا سجدہ کرنے کے بیچ میں دعا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک سجدہ کریں گے، اس کے بعد جب اٹھیں گے اسی رکعت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھیں گے، سمجھ رہے اس کو جیسے استراحت کرتے ہیں، جیسے استراحت کرتے ہیں، اس کا مطلب صحیح حدیث ملتا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ نہ پڑے ہونا ہے نا، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تب اٹھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوگی، پہلی رکعت ایسے ہی دوسری رکعت میں ہم پوری کریں گے، 2 رکعت کے بعد جب اٹھیں گے تیسری رکعت کی پھر رفع دیں گے، ٹھیک ہے، پھر رفع دیں گے، اتب جو ہے تو یہ ہو گیا 4 دفعہ رفع دیں گے، پہلے نیت ماننے کے ہو، رکوع میں جاتے ہو 2، رکوع سے اٹھنے کے 3 اور 2 رکعت اٹھنے کے بعد کریں گے 4 دفعہ رفع دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام مانے دوسری رکعت پوری کریں گے اسی طرح سے
اس کے بعد سلام پھیریں گے تو آپ تحیات درود و رسول ان تینوں کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے نا. سلام پھیرنے میں جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دیر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر امام کے ساتھ ہم سلام پھیر رہے ہیں تو امام دونوں طرف سلام پھیر لیں تب مقتدی کو سلام شروع کرنا چاہیے. سمجھ نقطہ کیا ہے اس میں؟ بعد میں کیا کرتے ہیں، امام سلام کرے ایک طرف تو لوگ بھی سلام کرتے ہیں، اب ایک دوسری طرف سلام کرے تو دوسری طرف سلام کرتے ہیں. اس طرح کا تفصیل، اس طرح تفصیل حدیث میں نہیں ہے. اس لیے امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو مقتدی کو سلام شروع کرنا چاہیے. سمجھ گیا تو؟ سمجھ گئے نا؟ جی ٹھیک کیجیے گا. اچھا اس کے بعد یہ سلام ہو گیا. سلام کے بعد جو دعائیں ہیں فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، اس کو بھی یاد کیجیے ہے نا. دعاؤں کو یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کو یاد کیجیے. اس کے بعد تسبیح پڑھیے، تسبیح ٹھیک ہے نا. تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمد للہ ہو گیا 33 مرتبہ. تو تسبیح پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے نا. اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی کسی کو یاد نہ ہو تو آیت الکرسی یاد کریں، بہت بڑی نعمت ہے. آیت الکرسی جو ہے نا بہت بڑا انعام ہے رب العالمین. جی حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے میں دیر نہیں لگے گی. جی جنت سے دیر نہیں بلکہ جنت اس کو مل جائے گی. اس طرح کی حدیث آتی ہے. بہرحال اس کو یاد کیجیے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے. اگر کسی کو پیسہ دینا پڑے تو پیسہ دے کر یاد کروائیے کسی سے، لیکن ضرور یاد کیجیے، بہت مفید کیجیے. یہ ضرور ہے. ایک اور چیز بتا دوں، امام کے ساتھ اس طرح نماز پڑھنے والی بات ہے. امام کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں امام کی ہم تابع ہوتے ہیں. امام سے پہلے کچھ نہیں کرنا ہے، امام کے کرنے کے بعد ہی ہم کرنا ہے. جیسے امام نیت مان لے تب ہم آگے جانا ہے نیت ماننے کے لیے. امام رکوع میں چلا جائے تب ہم کو رکوع کے لیے جھکنا ہے. ٹھیک ہے نا. امام کے رکوع سے اٹھ جائے تو ہم کو اٹھنا ہے. امام کو سجدے میں چلا جائے تب مقتدی کو سجدے میں جانا چاہیے، سجدہ شروع کرنا چاہیے، سجدے میں جانا شروع کرنا چاہیے. لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ تو پہلے بھی کر لیتے ہیں. جو بڑا امام ہوتا ہے نا، میں ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو لوگ پہلے ہی کر لیتے ہیں. کبھی بہت بڑی وعید ہے، اگر کوئی امام سے پہلے کر لیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی شکل گدھے سے بدل دی جائے، گدھے سے بدل دی. اس لیے کبھی امام سے پہلے کوئی کام نہیں. اور امام کے بعد بھی کریں گے تو اس کی حد ہے. امام جب رکوع میں چلا گیا تب ہم رکوع کے لیے جھکیں گے، امام جب سجدے میں چلا گیا تب ہم سجدہ کے لیے جھکیں گے. اس طرح سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ جا رہا ہم بھی جائیں، ہم بھی چلیں گے، ایسا نہیں. تو یہ سب کچھ تفصیلیں ہیں. اور اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں اور ختم کیا جائے. ہو گیا، معلوم ہو گیا نا نماز کا. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیث سے ثابت ہے، آپ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں تو ربنا لک الحمد پیچھے کے لوگ کہیں گے، ٹھیک ہے، پیچھے کے لوگ کہیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہتا ہے اس کا بھی شکر صحیح کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا کہ ربنا لک الحمد پڑھے تو یہ صحیح، کچھ کوئی حرج نہیں. اور اگر سمیع اللہ لمن نہیں کہا مقتدی، امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ مقتدی کہہ ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن نہیں کہے تو یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری ایک اور بات کتاب میں یاد آ گئی ہے، آمین کہنے کا مسئلہ ہے. ہم آمین کب کہیں گے؟ آمین لوگ امام سے پہلے ہی آمین بول دیتے ہیں، آپ بچے اچھے اور رحمت کرتے ہیں. نہیں، امام جب آمین کہہ لیں تو مقتدی کو آمین کہنا چاہیے. اور امام کو چاہیے کہ غیر مغضوب علیہم الضالین جہاں کہا فوراً اس کو آمین، اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ مقتدی کو اس کے پیچھے آمین کہے. ٹھیک ہے نا. اس کا بھی خیال رہے کہ ہم مقتدی ہیں تو امام کے آمین کہنے کے بعد ہماری آمین ہونی چاہیے، اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے فوراً آمین کرے. اچھا نظر، ہاں صحیح کہا. نظر کے بارے میں بتایا کہ ایک چیز ہے، ہمیشہ آپ کو سجدے کی طرف دیکھنا ہے، لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ سجدہ کی طرف نہیں دیکھنا. کہاں دیکھنا ہے اور کب؟ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تحیات درود اور مسورت میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری نگاہ سجدے کی طرف نہیں ہوگی. ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ ہماری ہاتھ انگلی کی طرف ہوگی. انگلی لوگ اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں، ہے نا، تو وہ اس انگلی کی طرف
طرف اشارت گزری ہے، بیٹھنے کی حالت میں تشہد کی حالت میں ہماری نگاہ ایسی انگلی پر ہوگی اور یہ انگلی جھکی ہوئی ہوگی، بالکل سیدھی نہیں ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی اور اس میں جو ہے معلوم کرتے اس کو ہلاتے رہے آدمی اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کے ہی رکھے ہے نا، اٹھا کر رکھے۔ اور اس میں تیسری بات کہی جاتی ہے کہ صلی اللہ کو اٹھانا ہے، اس کا ثبوت نہیں سمجھ رہے ہیں نا، شروع سے آدمی اٹھائے جائیں یا شروع سے آدمی اس کو حرکت دیتا ہے پوری تشہد، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے اس میں کہ ہاتھ کی کیفیت کیا ہو، یہ تو سیدھے ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی تین کیفیت بیان کی گئی ہے، ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ دائیں ہاتھ جو ہے نا، یا تو ہم اس کو ایسے کر کے یہ پورا باندھ دیں گے اور اس کو خالی رکھیں گے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ہلکا بنائیں گے، ہلکا بنانے کی صورت یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اور یہ بیچ والی انگلی کو ملا لیں گے، یہ دو لگا لیں گے، اس پر جمع کر لیں گے اور یہ دو کو جو ہے ایسے کر لیں گے، ہے نا، ایسے کر لیں گے اور پھر تیسری سے حرکت کریں گے، دو صورت ایک تو پورا ملا لیں گے، ٹھیک ہے، اور کر دیں گے۔ دوسری صورت کیا ہلکا بنائیں گے، یہ جو ہے اس طرح کریں گے، دو کو موڑ لیں گے اور یہ انگوٹھے کو بیچ والے انگلی پر رکھ کے ایسے کریں گے، ہلکا ہو گیا۔ تیسری ایک اور صورت ٹیپر کا گرا لگانا، ٹیپر کا گرا لگانا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹیپر کے گرا لگائیں گے جیسے کہ یہ ہے، اس کو انگوٹھے کو چار انگلی پر رکھیں گے اور تین بند کر لیں گے، تو گویا کہ یہ 5 ہو گیا، 50 5 اور یہ 3 53، یہ 3 53 ہو گیا۔ تو اس کو جو ہے نا ایسے کریں گے، یہ 5 ہو جائے گا اور پھر اس کو جو ہے حرکت کرنا ہے، ایسے گیرے یا اٹھائے گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 53 کا گیا، یہ 3 صورتیں ہیں، ہے نا، یہ 3 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو آدمی نہیں جاتا۔ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا، آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی آنکھ بند ہو گئی یا کبھی آدمی کو سوچنا، یہ بہت ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں تو آنکھ بند کر لیتا ہے تاکہ خشوع و خضوع حاصل ہو، کبھی کو ایسا ہوتا ہے، آنکھ بند کر لیجیے گا نا آپ خشوع و خضوع حاصل ہو، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آدمی اس طرح کر لینا تو کوئی بات نہیں، لیکن مستقل آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا نہیں، یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بس ایک دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے نا یہ زبان نہیں ہلاتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے ہیں، وہ کیا دن میں کافی سوچتے ہیں، ان کی زبان ہلتی نہیں، آپ دیکھیے گا تو منہ بند رہتا ہے نا، نماز پڑھ رہے منہ بند رہتا ہے، نہیں، یہ زبان آپ کی ہلنی چاہیے، آپ پڑھیے تو زبان آپ کی ہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کی داڑھی ہلتی تھی آپ جب پڑھتے تھے اور صحابہ کرام نے اسے سمجھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے زبان ہلنی چاہیے، ہے نا، زبان بند کر خالی سوچنا، اس کو پڑھنا نہیں کرنا، اس کو پڑھنا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کا مکمل صحیح کے مطابق ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے، ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔